وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظیم. معزز محترم سامعین ذوقار، حاضرین گرامی قدر، سال 2021 1422 کی یہ پہلی بزم، اس کا افتتاح آج ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے اس بابرکت بزم حنفی شمسی کا آغاز تلاوت کلام مجید اور قرآن خوانی سے کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کے ذریعے آپ کو بہترین قاری بھی بنائے، اچھا ثناخوان بنائے اور بلبلہ انگیز خطیب بھی بنائے، تاکہ آپ لوگ محققانہ انداز میں تقریریں بھی کر سکیں. اسی اسٹیج سے سیکھ کر بڑے بڑے خطباء حضرات پوری دنیا میں شمس الوف کا اور بزم حنفی شمسی کا نام روشن کر رہے ہیں، جس پر آپ حضرات کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس بزم کے اسٹیج سے آپ کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ شمس الوف جامعہ رضویہ سے کئی لوگ مقابلوں میں گئے، مقابلوں میں پوزیشن لے کر آئے. جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مولانا صابر صاحب کو مصر تک سے پوزیشن لے کر آئے، تو یہ اسی بزم حنفی شمسی کا فیضان ہے. تو لہذا آپ تمام حضرات تیار ہو جائیں. آپ حضرات نے اگر پوزیشن حاصل کرنی ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پر آپ قدم رکھیں اور انشاءاللہ پھر منزلیں چڑھتے چلے جائیں. آج کی اس بزم کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوگا. ارشادات ربانی اور حکم خداوندی کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں گے محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب. نعرہ تکبیر، ذرا پتہ چلے کہ آپ لوگ بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تحيتهم يوم
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मुख्तसर सी नात के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद अरसलान साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलवल औला बेकमालिही कशफ दो जाम बेजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही और करूं तेरे नाम पे जान फिदा करूं तेरे नाम पे जान फिदा ना बस एक जान दो जहां फिदा ना बस एक जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहान ही सल्लू अलैहि वालिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असातिज़ा किराम और तलबा साथियों, आज इस बज़म के मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें जो तलबा की तरबियत के हवाले से हैं वो कुछ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, कुछ मौलाना साबिर साहब आपके सामने अर्ज़ करेंगे। फिर इंशाअल्लाह ये बाकायदा बज़म हमारी शुरू हो जाएगी और उसके लिए फिर इंशाअल्लाह हम एक मीटिंग रखेंगे जो हमारी बज़म की पुरानी इंतज़ामिया है उनके साथ भी, तो एक डिसाइड हो जाएगा कि कैसे तलबा किराम को तकारीर की, तिलावत की, नात की बारियाँ देनी हैं। इंशाअल्लाह शेड्यूल के मुताबिक चलेगा, मगर साथ ही साथ आप लोगों की तरबियत के लिए एक जगह सबको जमा करना निहायत ज़रूरी था। अभी तक जब से मदरसा आगाज़ हुआ है हम लोगों ने आपसे डायरेक्ट बातें नहीं की, जो चीज़ें आपको समझानी थी वो ज़रूरी था कि आपको यहाँ पर जमा करके कुछ बातें बता दी जाएँ। एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि सबसे पहला जो काम आपने करना है वो अपने दिलो दिमाग में असातिज़ा किराम और मदरसे का अदब व एहतराम पैदा करना है। आसान अल्फाज में ये कि जब बाहर से कोई भी आए, चाहे किसी बच्चे को लेने वाले पेरेंट्स उनके वालिदैन में से कोई आए या कोई मदरसे को किसी भी उस्ताद को या किसी तालिब इल्म को मिलने के लिए आए, जब वो आए तो आपसे मुलाकात करके उसको लगे कि आप लोग दीनी मदरसे के तालिब इल्म हैं और आपके अंदर अदब पाया जाता है। कोई आए तो आप उसको पहले सलाम करें, सलाम करने के बाद उससे पूछें कि किससे मिलना है, तरीके से अच्छे तरीके से नाम वगैरह पूछें किससे मिलना है और बाअदब तरीके से अपने उस्ताद का नाम लें। सिर्फ कारी साहब या सिर्फ उस्ताद साहब से काम नहीं चलेगा,
اچھے طریقے سے نام لینا بھی سیکھیں، اچھے طریقے سے سلام کرنا بھی سیکھیں، تاکہ جب وہ آئے تو اس کو لگے کہ دینی مدرسے کے طالب علم سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور بڑے اخلاق والے یہ بچے ہیں۔ ایک تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرا جو بہت اہم ترین بات ہے کہ اکثر اوقات آپ لوگوں کو جب ہم لڑتے شڑتے دیکھتے ہیں نا، تو چونکہ آپ لوگوں کے پاس لڑائی کرنے کے لیے کوئی ہتھیار تو ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی بندوق ہے نہ ڈنڈا ہے، تو آپ لوگ جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں نا وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ ہے گالم گلوچ کا ہتھیار۔ اب مدرسے میں گالم گلوچ کا ہتھیار اگر کسی نے استعمال کیا تو سخت ترین تعلیمی کارروائی کی جائے گی۔ آپ لوگوں نے آپس میں اخلاق کا دائرہ ہاتھ میں رکھتے ہوئے لڑائی بھی کرنی ہے تو بڑے آپ جناب سے، صحیح ہے؟ لڑائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی لڑائی ہو تو اپنے استاد کو جا کے بتا دے۔ سب سے بہترین طریقہ لڑائی کرنے کا یہی ہے کہ استاد جو ہے وہ فیصلہ کر لے گا کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو خود فیصلہ نہ کریں۔ مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاق کو گرا دیتی ہیں، آپ کا معیار لوگوں کے سامنے گر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو آپ نے قطعاً استعمال نہیں کرنا۔ کوئی بھی مسئلہ اپنے استاد کو جا کے بتائیں، اگر استاد صاحب اس کو کنٹرول کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر انتظامیہ کا معاملہ ہے تو وہ انتظامیہ کو ریفر کر دیں گے، پھر انتظامیہ خود دیکھ لے گی کہ اس کارروائی کرنے والے لڑکے کو مدرسے میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، اس کا فیصلہ مدرسہ کی انتظامیہ کرے گی۔ مگر آپ لوگوں نے قطعاً اگر کسی نے غلطی پر کسی کو ہاتھ اٹھا دیا نا تو میرے نزدیک ہاتھ اٹھانے والا مجرم ہوگا۔ بھائی کسی نے اگر کوئی غلطی کر دی ہے تو بجائے یہ کہ تم اس غلطی کو درست کرتے تم بھی ایک اور غلطی کر رہے ہو، بجائے یہ کہ اس کی غلطی سدھارتے تم نے خود ایک غلطی کر دی کہ تم نے ہاتھ اٹھا لیا، یہ سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ تو اس چیز کا آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ نماز کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی جو مولانا ثاقب صاحب آپ کے سامنے کریں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک دوسری دعا نہ ہو جائے، جو بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد سے نہ نکلے، اور جب تک مسجد سے کوئی نہ نکلے ہماری مدرسہ والی مسجدوں سے بھی کوئی باہر نہ آئے۔ اساتذہ کرام نگرانی کرتے ہیں۔ کل میں نے مولانا طاہر صاحب کو دیکھا کہ وہ نگرانی کر رہے تھے، بچوں کو روک رہے تھے۔ اب ہمیں روکنا نہ پڑے، جب تک مسجد سے طلبہ باہر نہ جائیں ان مسجدوں سے کوئی باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے کچھ لڑکے جو ہے وہ جمع ہو کے جماعت شروع کروا دیتے ہیں۔ ابھی نماز نہیں سمجھے 10 سے 15 منٹ باقی ہوتے ہیں، وہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے تو نماز پڑھ لی ہم باہر جائیں گے۔ اب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں اور نمازی آ رہے ہوتے ہیں، کیا اثر پڑے گا؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ نماز کے ٹائم پہ بچے باہر بھاگ رہے ہیں، اب ان کو تو یہ پتہ نہیں، یا آپ کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ آپ لوگوں کا اور مدرسے کا غلط امیج ان کے سامنے جائے گا، وہ یہ سمجھیں گے کہ اس مدرسے کی طلبہ نماز نہیں پڑھتے، تو کسی کو شک میں بھی نہیں ڈالنا۔ تو لہٰذا آپ تب تک اس مسجد سے جو کمروں میں مسجدیں ہیں وہاں سے تب تک باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ مسجد والے لڑکے باہر نہیں آ رہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آواز نہیں آئی؟ بہت اچھی بات ہے۔ آپ لوگوں نے تب تک باہر نہیں نکلنا۔ اسی طرح ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ کمروں میں کھانا لے کے نہ جائیں۔ کمروں میں کھانا لے کے جاتے ہیں تو برتن وہاں پر دھلے بغیر دھلے سب مکس پڑے ہوتے ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، گندا کمرہ ہو جاتا ہے۔ تو صفائی کا خیال رکھنا۔ صفائی کے بارے میں تو آپ نے یقیناً یہ بات تصویر ہوگی نا، حدیث میں ہے کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی نے صفائی نہیں رکھی تو سمجھو اس کا ایمان کا ایک حصہ کمزور ہو چکا ہے۔ کسی بلڈنگ کا ایک حصہ کمزور ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ گر جاتی ہے۔ تو جس کی ایمان کی بلڈنگ کا حصہ کمزور ہو گیا تو آہستہ آہستہ وہ بھی گر جائے گی۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے ایمان کے اس حصے کی بھی حفاظت کرنی ہے، صفائی کا خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کے لیے آپ کھانا کمرے میں لے کے جائیں، مگر صرف اس کے لیے لے کے جائیں۔ میں نے پچھلے سال ایک لڑکی کو چیک کیا، وہ جناب 3 روٹیاں لے کر جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کس کے لیے، کہتا ہے کہ بیمار ہے۔ میں نے کہا اگر یہ 3 روٹیاں کھانے والا بیمار ہے تو دعا کرو کہ مدرسے میں کوئی بیمار نہ ہو، کہ بیمار ہونے کے بعد 3 روٹیاں وہ کھائے گا۔ کہتا نہیں صاحب ہم 1-2 دوست ہیں ہم بھی ساتھ کھا لیں گے۔ تو یہ پارٹی نہیں ہو رہی ہے کہ آپ لوگ روٹیاں لے کے جائیں اور اوپر جا کے پارٹی کریں۔ صرف بیمار کے لیے لے کے جائیں، اگر بیمار کھانا کھا سکتا ہے تو اس کے لیے لے کے جائیں، ورنہ الحمدللہ مدرسے والے آپ کو دودھ بھی خرید کے دیں گے، روٹی بھی خرید کے دیں گے، وہ چیز آپ بیمار کو کھلائیں اور ایک مقدار میں کھلائیں، زیادہ مقدار میں نہ کھلائیں کہ دوبارہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو اس کا یہ صفائی کی وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو صفائی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، روٹی آپ 3 لے کے گئے بچ گئی وہیں رکھ دی تو 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ روٹی جو بالکل پاپڑ بن چکی ہے۔ تو لہٰذا صفائی کا خیال رکھنے کے لیے روٹی کا اوپر لے جانا یا برتن کا دھونا یہ بھی آپ لوگوں کی ڈیوٹی میں
دفعہ نوٹ کیا، میں چلیں کسی استاد کا نام نہیں لیتا، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد سے نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ اب ریگولر کے اساتذہ کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے، میں اگر مسجد سے نکلنے لگا ہوں تو جو لڑکے مجھ سے پہلے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں وہ اتنا نہیں کرتے کہ پہلے ان کو گزر جانے دو، وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، چپل پہننے کا یا وہاں کھڑے ہونے کا یا راستہ بلاک کرنے کا۔ یہ ادب کے دائرے میں اگر استاد آ رہا ہے تو آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، پہلے استاد کو گزر جانے دیں، وہ تسلی سے گزر جائے اور پھر آپ مسجد سے نکلیں۔ یہاں اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے دیکھ لو گے کہ پیچھے کوئی استاد تو نہیں آ رہا جس نے یہاں سے راستہ بنانا ہے، تو پہلے استاد کو جانے دیں، اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ سیڑھیوں سے استاد اتر رہا ہوتا ہے تو لڑکے آگے چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، استاد کو جانے دیں۔ یہ ادب اصل چیز ہوتی ہے، سب سے پہلی سیڑھی آپ کی ادب ہے، ادب آپ سیکھ جائیں گے تو سمجھو آپ سارا علم سیکھ گئے۔ اب یہ باتیں بہت ساری تھیں، میں صرف ایک دو باتیں اور عرض کر کے صابر صاحب کو مائک دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری جو بزم پچھلے سال تھی نا، اس بزم کی تمام انتظامیہ سال کے آخر میں ختم ہو جاتی ہے، مگر ابھی میری مشاورت ہوئی ہے پچھلے جنرل سیکرٹری سے، تو فی الحال ہم دو عہدے جو ہیں اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ایک عدیل احمد صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں۔ عدیل احمد صاحب ہماری بزم کے پچھلے سال کے جنرل سیکرٹری تھے، تو اس دفعہ یہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بحال ہیں، باقی عہدے انشاءاللہ پھر باقی آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے۔ اور دوسرے ان کے نائب مولانا ندیم صاحب ہیں، ان کو ہم نے ایک اضافی عہدہ خزانچی کا بھی دیا ہوا تھا مولانا ولید صاحب کے، قاری ولید صاحب کے جانے کے بعد، تو یہ دونوں عہدے بھی برقرار ہیں، باقی سارے عہدے جو ہیں نئے سرے سے منتخب کیے جائیں گے۔ انتظامیہ کے جو لوگ پچھلے سال کام کر رہے تھے اگلی جمعرات کو وہی کام کریں گے، جیسے صابر صاحب ہو گئے، منیر صاحب ہو گئے، ارشاد ہو گیا، حافظ ارشاد ہو گیا، مجھے سب کے نام نہیں آتے، تو جو لوگ بزم کو بٹھانے اور سیٹنگ کرنے کے کام کرتے تھے وہ اسی طرح اگلی جمعرات کو کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم بزم کی ایک نئی باڈی نئی سیٹنگ بنائیں گے۔ اور دوسری بات کہ میں تمام اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی اب اس سال خصوصی طور پر بزم پر بھی توجہ دیں اور ان کی باقاعدہ یہاں اگر چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی حاضری ہو جائے، اور حاضری سے میری مراد یہ یہاں بیٹھنا نہیں، یہاں حاضری مائک پر حاضری ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ طالبان سب تو تیار ہے میرے خیال میں، تو اگر یہاں حاضری ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آخری بات کہ بزم کے قوانین میں یہ شامل ہے کہ ہم بزم کے آخر میں صلاۃ و سلام جو ہے وہ بزرگوں کے مزارات پر جا کر پڑھتے ہیں، تو وہ بھی قانون میں شامل ہے۔ آج ہی سے ہم انشاءاللہ مزار شریف پر حاضری دیں گے اور سلام پیش کر کے چند منٹ کا، کوئی مسئلہ نہیں، 2 منٹ کا سلام، تب تک دروازہ بند رہتا ہے، سلام پڑھ کے دعا مانگ کے پھر آپ لوگ جانے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ کے ایسے لڑکے جو نئے ہیں اور جو نئے لڑکے ہیں ان کے لیے تو واجب ہے کہ مزارات پر ضرور جایا کریں۔ کئی ایسے لڑکے ہوں گے جو ابھی تک مزار پر حاضری دینے نہیں گئے ہوں گے، وہاں 3 بزرگوں کی مزارات ہے، لوگ اتنی دور، میں داتا صاحب جاتا ہوتا ہوں سلام پیش کرنے کے لیے، بابا جی خالد حسین صاحب کی مزار پر حاضری دیتا ہوں، ممتاز خالدی علیہ الرحمہ کی مزار پر حاضری دینے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے مدرسے میں بزرگوں کی مزارات موجود ہیں، تو ہم یہاں نہ جائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ مزارات پر آپ نے ہمیشہ حاضری دینی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ باقی جو قوانین کی باتیں جو ہماری آپس میں ڈسکس ہو چکی ہے مولانا صاحب آپ کے سامنے بیان کریں۔ الحمدللہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظارہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم معلمین شمس العلوم جامعہ رضویہ و متعلمین شمس العلوم جامعہ رضویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور فضل ہے کہ ایک بار پھر ہمارے مدرسے کی بزم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ذہن میں رکھیے، ایک تو
بزم کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ دوسرا، مدرسے کی تربیت و اصلاح کے حوالے سے پہلی نشست ہے۔ اس میں بہت سے ایسے طلباء موجود ہیں جو اس سال ہمارے مدرسہ میں ایز اے متعلق پہنچے ہیں۔ آپ جتنے طلباء سابقہ ہمارے پڑھے ہوئے طالب علم جو پڑھتے رہے اس سال وہ آ چکے تھے نئے طالب علم ہیں، ہم ان کو دل کی عطا گرمیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مدرسہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے۔ اس میں بہت سے ایسے طلباء موجود ہیں جن کے والدین جن کے عزیز پڑھ کر گئے، انہی کے توسل سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، سب سے زیادہ عزت جس مخلوق کو دی وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب اس انسانوں میں سے جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ انبیاء کو دیا گیا ہے۔ جس قدر انبیاء کی فضیلتیں ہیں اس کے توسل سے ان کی امت کو فضیلت دی گئی۔ سب سے عرفہ و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت بھی تمام امتوں میں افضل والا ہے۔ ان امت میں سے وہ افراد جو اہل علم ہیں ان کا رتبہ پھر زیادہ ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عام انسانوں میں مسلمان افضل ہیں اور مسلمانوں میں اہل علم ہیں۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں دوستو، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عزتوں سے نوازا ہے وہ عزت کس بنا پر دی گئی تھی؟ قرآن حکیم میں موجود ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب فرشتوں کو رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میں اپنا جانشین قائم مقام خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ جو خون ریزی کرے گا فساد مچائے گا تو اسے بنائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس علم کی بنیاد پر انہیں فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ مقابلہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے سوالوں کے جواب دے دیے، فرشتے خاموش رہے تو انہوں نے کہا مولا ہمیں وہ علم ہے جو تم ہمیں سکھا دے، لا علم الا ما علمتنا۔ جب انہیں واضح ہو گیا کہ یہ اہل علم ہے، ان کا رتبہ بلند ہے، تو ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تمہیں معلوم ہو چکا تمہارے مقابلے میں ان کا رتبہ بڑھ گیا ہے تو آپ انہیں سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی کا حکم شریعتوں میں جائز تھا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں جس چیز کی بنیاد پر انسان کو عزت عظمت دی گئی ہم اس راہ پہ نکلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین کے لیے نکلنے والا طالب علم مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، دین کا طالب علم اگر دین کی راہ میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید کے رتبے میں آتا ہے۔ اس عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ جو عزت انسان کو اول درجے پر دی گئی تھی وہ کیا تھا؟ وہ علم تھا۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، میں کسی کے ساتھ اچھائی کروں گا اپنی طاقت کے مطابق کروں گا، بڑا کرے گا اپنی طاقت کے مطابق کرے گا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، جس بندے سے میں اچھائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے بھلائی چاہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں عزتیں دینا چاہتا ہے، تو ہم نے ان عزتوں کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس مدرسے میں آ گئے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو سب مقصدوں پر مقدم رکھنا ہے۔ آپ کا مقصد ہے یہاں پڑھنا، تو آپ کی نگاہوں میں سب جتنی چیزیں ہیں وہ بعد میں ہو، تعلیم پہلے ہو۔ جو حزب پڑھ رہے ہیں وہ اپنے آسان انداز سے محنت کریں، وہ حزب میں آگے بڑھیں۔ شعبہ تجوید کے حوالے سے جو بچے یہاں موجود ہیں وہ اس میں محنت کریں، اپنا نام تمام۔ اسی طرح جو بچے دین پڑھنے آئے ہیں، درس نظامی پڑھنے آئے ہیں، وہ اس میں محنت کریں۔ ہر بچہ اپنے شعبے سے وابستہ ہو کر
लगन के साथ पढ़े। याद रखें हमारी निगाहों के अंदर जिनको मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहा जाता है वो भी इसी तरह इन्हीं मदरसों के फाज़िलीन हैं। जिनको हम मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहें, शेखुल इस्लाम कहें, शेखुल कुरान कहें, बड़े बड़े उलमा फुक़हा जिनका हाथ चूमने के लिए हम लाइनों में लगते हैं, वो इसी दीन के तालिब इल्म थे, इन्हीं मदारिस में पढ़कर वो निकले। तो लिहाजा आप ये समझें कि आपने मुस्तक़बिल में बड़ा से बड़ा आलिम बनना है, बड़ा से बड़ा मकाम हासिल करना है, बेफ़ायदा जिंदगी नहीं बसर करनी। जिंदगी में एक विजन हो, मकसद हो कि हमने क्या करना है, क्या बनना है, उसके लिए फिर कोशिश करें, मेहनत करें। याद रखें जब आप कोशिश करेंगे अल्लाह की रहमतें हमारे साथ होगी, यकीनन हम कामयाबी वाली जिंदगी बसर करेंगे। तो आप मदरसे में आए हैं, ज़हन में रखिए सबसे पहली चीज तरबियत के हवाले से है। बड़े साथी छोटे साथियों का अदब करें, छोटे बड़ों का अदब करें। तमाम असातिज़ा मदरसे की इंतजामिया हमारे बायसे अदब होने चाहिए। रिस्पेक्ट करें सबकी, बावर्ची है उसकी भी इज्जत करें, क्योंकि दीन का तालिब इल्म और आम तालिब इल्म में फर्क होता है। दीन का तालिब इल्म उस्ताद को पुश भी नहीं करता, और स्कूल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म उस्ताद के सामने हाथ उठा देता, इसलिए उसे कुछ हासिल नहीं होता। जो कुछ हासिल होता है इसे दीन के पढ़ने वाले को हासिल होता है। अगर कोई मुजद्दिद अल-फ़िसानी बना, कोई इमाम राजी बना, अल्लामा आलूसी बना, तो इसी दीन का पढ़ने वाला बना है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो आप पढ़े मेहनत के साथ, अदब रखें। क्लासों के अंदर आप रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, लड़ाई झगड़ा ना हो। क्लासों के अंदर सफाई का तमाम हो। खाने पर जाते हैं लाइन में लग के आराम से बैठ जाए। छुट्टी होती है तो शोर शराबा होता है, लगता है कोई किसी को जैसा जेल से निकाला जाता है या कोई मुश्किल मौत है उसे निकाला जाता है, ऐसा शोर हो जाता है। आप क्लासों से इस अदब से बाहर निकले कि चिड़ियों की चिचियाहट की आवाज़ भी हमारे कानों में आनी चाहिए। एक जगह मैं बहावलपुर गया, मदरसे के अंदर मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब का मदरसा है। जब छुट्टी हुई आप यकीन जानिए किसी की आवाज़ नहीं, बच्चे जो चप्पल पहनकर जा रहे थे कदम उठने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। हम हैरान हो गए यार, ऐसे तालिब इल्म फरिश्तों होगा उनकी सूरतें थी। अमामा बांधा हुआ है, सफेद कपड़े पहने हुए आराम से जा रहे हैं। अगर कोई साथी आ गया बड़ा तो रास्ता छोड़ दिया, पहले आप चलो। तो अक्सर मैं तालिब इल्म को कहता रहता हूँ हम ये चीज़ अपने ज़हन में डालें। क्लास की छुट्टी और खाने पे जा रहा है तो शोर हो बोले, लगता है कि पहली बार खाना मिला फिर मिलेगा ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आराम से बैठे, जहाँ जगह मिले, जो ज़रूरत है आपको मिले, उसमें कमी करिए तो आप हमसे रजू करें। खाना खा लिया, प्लेट अच्छी तरीके से धोएं, अगर सारा बच गया तो जगह भी उसमें डालें। अब आप और मैं आप जाते हैं, जो सुराख है जिसमें हम डब्बे में कचरा उसमें बच्चे वो सालन डालते हैं, पूरी दीवार खराब हो चुकी है, क्योंकि जाते हुए यूँ उछाल कर हम फेंक के चले जाएं। अगर हम रुक कर आराम से डालते हैं, बर्तन आराम से धो, तो मजाक है? कोई मजाक नहीं। आप कपड़े मैले हो गए, उसे लपेट के कोने में रख दें, जो मिराज चुकी उसको धो लें। होता कि आप फेंकते रहते हैं, अगर मैल हो गए फेंकते चले जाते हैं। मदरसा के अंदर जो कमरा आपको रिहाइश कर दिया गया है वो आपने रहना है उसको अच्छा साफ सुथरा करके रखें। अगर उसके अंदर अगर कपड़े मैल होगी, गंदगी होगी तो उसमें इजाजत पहलेगी, जरासीम होगी, आप बीमार होंगे, खारिश होती है, कटवल होते हैं, फिर आप ही को तकलीफ होती है। तो लिहाजा ये चीज़ें ज़हन में रखें। इसी तरीके से वज़न के हवाले से बातें हम आगे करेंगे, आप इसमरी के हवाले से ज़हन में रखें। जैसे घंटी बैठी तो आप फौरन आए, बड़े साथी पहले खड़े हो जाएं, उस दौरान हम वुज़ू करने ना जाएं, पानी पीने ना जाएं। होता क्या है कि हम आते हैं, पहले लाइन लग जाती है वाशरूम में जाने के लिए, दूसरी लाइन लग जाती है पानी पीने के लिए। ये काम आपको पौना घंटा दिया जाता है, नाश्ते के बाद वुज़ू करने का, पानी पीने का आदमी है। तरतीब से खड़े हो जाए, खामोश हो। हमें जो ख्वाहिश है तो हमें खुद ही में ज़्यादा नजर आती है, जिसम तो खुजली कर रहे हैं, कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई बाल सीधा कर रहा है, कोई रुबाब दिया हुआ है। असम्बली के अंदर रुबाब ऊपर ना रहना चाहिए। आराम से बांधा होकर खड़े, तिलावत सुने, अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें, और दुआ के वक्त हाथ सीधे रखें। रब की बारगाह में आप मांगने जाते हैं, उस्ताद के सामने खड़े होकर अदब के साथ हम रब की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, तो हम आसान अंदाज से, मस्जिद हो या असम्बली हो, तो आराम से खड़े हो, दुआ मांगे दिल से, मौला हमारे दीन के जितने रास्ते हैं वो आसान कर दे, हमारे दिल को ईमान का, इल्म का मुनव्वर कर दे। ये दुआएं उसमें हम मांगते हैं। तो ये चीज़ें आप करें। अच्छा, इसके साथ हम अभी मस्जिद में आए हैं, बज़म में आए या नमाज के लिए आए, आप अपनी जूती को उठाएं, फोल्ड करके अंदर आके रखें। ये बने हुए ना जहाँ
تشدد رکھنے کے لیے دونوں طرف بنے ہوئے ہیں، اس طرف جگہ ہے. آپ دیکھیں آپ کوئی باہر سے بندہ آتا ہے تو اس کو اندر آنے کے لیے جگہ کے لیے جوتے رکھے ہوئے ہیں، اور اکثر ساتھی پاؤں سے اٹھا کر رکھ رہے ہیں. تو یہ نہ کریں. نماز ہو یا بزم ہو یا کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا قرآن خوانی ہے، کوئی کورس کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ جوتے اٹھائیں، فولڈ کر کے رکھتے ہاتھوں کے اندر بیٹھ جائیں، اور پھر جہاں اپنے فرض پڑھیں سنت وہیں پڑھیں. ہاں اگر بیچ میں راستہ ہے لوگوں نے گزرنا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، پھر جا کے وہاں پڑھیں. اس دوران بھی مسجد میں اگر پہلے آتے ہیں تو سنتے پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، وہاں نہ کریں. چونکہ جو بندہ مسجد میں آئے جماعت کے لیے انتظار کرتا ہے، گویا کہ وہ جماعت میں ہی ہے، اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. اور کوشش کریں دعا ہو جائے، پہلے نمازوں کو نکلنے دیں، اساتذہ کو نکلنے دیں، آپ بعد میں نکلیں. اب فجر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مسجد کا نماز پڑھ رہے ہیں، اب نمازی اساتذہ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، آپ بیچ میں گتم گتا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اسی کے ساتھ عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے، آپ جا رہے ہیں باہر پارک میں جاتے ہیں، پارک میں جا کر وہاں ہوتا ہے کہ گپ شپ میں اتنی آواز ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گالی گلوچ نہیں کریں. یہ مزاق ہے. ہمارے کچھ ٹرسٹی ہیں جو شامل ہو گئے، ان کا سامنے گالی احمد صدیقی صاحب کا، وہ کہتا ہے میرے بچے کو میں نے کہا مدرسے میں جا کر لا ہر چیز نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا. مدرسے والوں کی بات جاؤں گا، یہ تو گالی گلوچ جہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسی کا بات کر رہے ہوتے میں نہیں جاؤں گا. یعنی لوگ ہم سے ہماری گفتگو سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ دین کا طالب علم تو ایسا ہے چلے پھرے کہیں کہ دیکھو دین کا مجاہد جا رہا ہے، اس کے اندر شریعت کے معاملات کی عکاسی نظر آنی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یار یہ اتنا اچھا ہے، لوگ ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر دین کی طرف مائل ہو جائیں، ہم اس طرح اپنا کریکٹر کو بنائیں. تو اینڈ آپ نے خیال کرنا آرام سے تہذیب سے جائیں، خواتین آگے سر کو نظروں کو جھکا لیں، چلے جائیں آگے آتے تو رک جائیں، ان کو پہلے راستہ دیں، تاکہ آپ کے ان معاملات سے لوگ دین کی طرف رغبت کریں کہ یار ہم نے اپنے بچے کو اس طرح دین کے لیے نکال دینا، بنانا ہے، اس کا عالم بنانا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے. اس کے ساتھ جو شہری بچے ہیں جن کو ہم نے مسجد میں جگہ دی ہے سہولت کے لیے، نظر صاحب بیچارے ہر روز مجھے کہتے ہیں اب نل ٹوٹ گیا ہے، پنکھا ٹوٹ گیا ہے، اب یہ نظام انہوں نے توڑ دیا ہے، کبھی ریل توڑ دی گئی ہے، یہ نہ کریں. یہ بھی ذہن میں رکھیں جو بچے کھانا گھر سے لے کر آتے ہیں، اساتذہ سے میں گزارش کر چکا ہوں، ہم بتا چکے ہیں کمرے میں بیٹھ کے کھائیں، یہاں کے بچے اس میں شامل نہ ہوں. اگر وہ آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں تو کبھی کبھار آپ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے شیئر کرنے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، دوسرا بچہ کھا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے دیکھو ہمارا کھانا بچے کھا رہے ہیں. تو یہ نہ کریں. اچھا پھر اس طرح اور بات 2 بجے کے بعد شاید بچے مسجد میں آئیں گے، پہلے نہ آئیں. اسی طرح 11:45 بجے چھٹی ہو رہی ہے، آپ سیدھا ادھر آ کے باہر کوئی بھی نہیں جائے گا. سب سن رہے ہیں اگر شہری بچوں کو کچھ چیز کی ضرورت ہے، کچھ لینا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے ہم انہیں لے کر دیں گے. خدا آپ کھانا کھا کے سو جائیں، ہم آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں، ذہن تھک چکا ہے، سوئیں گے، فریش ہو جائیں گے، تاکہ پھر نئے سرے سے آپ قرآن کریم یا دیگر جو آپ معاملات کر رہے ہو کریں آسانی سے. تو یہ سب چیزیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر اس پر کریں گے تو بہت ہمیں فائدہ ہوگا. اور مغرب کے بعد ہم 10 منٹ پہلے آ جائیں پاک سے، وضو کریں، آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں. ہوتا کیا ہے کہ ہماری نماز کھڑی ہو جاتی ہے، شہری دیگر جو نمازی ہیں باہر سے آنے والے وہ پہلی صف میں ہیں، ہمارے بچے آخری صف میں آتے ہیں اور جس کی 4 یا 3 رکعتیں رہ چکی ہوتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہوں. اسی طرح کلاس کے دوران کمروں میں جتنے ساتھی حفظ کا ہے، شعبہ تجوید کا ہے یا درس نظامی کا ہے، 8 سے 12 بجے یا دیگر جو شام کا ٹائم ہے اس میں وہ تالا لگائیں گے. چابی آپ کے پاس ہوگی، اپنے حوالے کر لیں گے. اگر آپ لوگ کمرے میں دوران کلاس جائیں گے 8 سے 12 بجے تک آپ کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، آپ کلاس میں بیٹھے مطالعہ کریں. اور اس دوران موبائل کا استعمال بھی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے چھٹی کے دن کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو موبائل آپ کا سرف کر دیا جائے گا. اسی طرح ہم جب کلاسوں میں آتے ہیں یا اسمبلی میں آ رہے ہیں یا نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارے پنکھے کمروں کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ یہ نہ کہیں کہ پیچھے والا آ کے بند کرے گا، آپ خود بند کر کے آ جائیں. اگر آپ کو کسی اور چیز کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رجوع کریں. ہمیں امید ہے آپ سے کہ آپ الحمدللہ دین کے طالب علم ہیں، دین کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی زندگی کا اگر حصہ ہوں گی تو آپ کامیاب ہوں گے. جتنے اساتذہ موجود ہیں الحمدللہ ہم اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. قاری محمد ظفر سنگھ صاحب کے علاوہ
जितने अब यहाँ के तालिब इल्म हैं, बड़े बड़े उलमा जिनका नाम सुनते होंगे, वो इसी मदारस में पढ़ते रहे या दीगर मदारस में पढ़ते रहे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मदरसे में पढ़ रहे हैं, जिनके असातिज़ा मुज्तहिद हैं, मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दिल में खुलूस है, आपको कुछ बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत और खुलूस दिल में रखते हैं, आप इसी तरह दीन से खुद खालिस हो जाएं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से कि अगर हम मेहनत के साथ, मिलजुल के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, तो आप ही के लिए कामयाबी के राह खुल जाएंगी। रब ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला जो कुछ सुना कहा गया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें दीन की मोहब्बत, दीन की फ़क़ाहत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम असातिज़ा किराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारी बज़म में आप लोग तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगा कि आप हर जुमेरात को हमें शुक्रिया का मौका अता फरमाएँ, ताकि हम आपको हमेशा शुक्रिया आपका अदा करते रहें। बैठने की तरतीब हर जुमेरात को इसी तरह हुआ करेगी। ख्याल रखिएगा कि हम इंशाअल्लाह 10:25 पर घंटी बजाएंगे, 10:30 पर यहाँ सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए। तो हदीस के तलबा साथी इस तरफ आकर पहली लाइन में बैठेंगे, तमाम साथी इस तरफ आकर बैठेंगे, छोटे बच्चे इस तरफ होंगे, बड़े तमाम साथी दस इंतजामी वाले आगे बैठा करो, क्योंकि अगर इस तरफ भी बैठना चाहे तो उनको इजाज़त है। अगर अगली सफ़ों में बैठे तो बहुत मुनासिब होगा, मगर आगे आकर बैठे। ये तरतीब सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपने बज़म शुरू करनी है। दूसरी चीज़, दौरान बज़म पानी पीना, पेशाब करना या उठ कर जाना, ये बज़म को डिस्टर्ब करता है। इस 1.5 घंटे में आपने बर्दाश्त करना है। तो उस्ताद साहब से 5-10 मिनट पहले छुट्टी लेके आप फरागत हासिल कर लें, ताकि दौरान बज़म आपको उठ के बाहर ना जाना पड़े। इन चीज़ों का खुसूसन आपने बज़म के हवाले से ख्याल रखना है। बज़म को सेट करने वाली जो इंतज़ामिया है वो भी इस बात का खुसूसन ख्याल रखेगी। मगर मैं आपको अकेले में बता दूंगा कि जो छोटे साइज़ के बच्चे हैं उनको एमरजेंसी में जाने की इजाज़त दे दें, वरना नज़र साहब का काम बढ़ जाएगा। तो छोटे बच्चे हो तो उनको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। छोटे बच्चे, ये बड़े बच्चे जो है ना, ये मंजूर साहब जैसे है ना, ये बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चे अगर उनको कोई एमरजेंसी होती है तो उनको जाने दिया जाए, वरना काम ख़राब हो जाएगा। अब ये पहली 3 लाइनें कहते हैं सीधा मज़ार शरीफ के अंदर जाएँ, और मैं सलाम साहब से भी गुजारिश करूँगा आप भी चले जाएँ, सलाम आप पढ़िए, हम आ रहे हैं। आप तीनों पहले जाएँ, पहले तीनों आप निकल जाए, 3 लाइनें ताहा वाली लाइन की, सीधा मज़ार शरीफ में जाए, सलाम पढ़ें, चलो सलाम शुरू करो। और असातिज़ा को पहले जाने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग दुआ के बाद जाइए, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जो हज़रात